नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतिना फ़िल उमूरि कुल्लिहा व अजिरना मिन ख़िज़्यिद दुनिया व अज़ाबिल आखिरह। ए अल्लाह, सब कामों में हमारा अंजाम अच्छा कर और हमें दुनिया की रुसवाई और आखिरत के अज़ाब से बचा। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़अ व मिन क़ल्बिन ला यख़शअ व मिन नफ़्सिन ला तशबअ व मिन दअवतिन ला युस्तजाबु लहा। ए अल्लाह, हम पनाह मांगते हैं इस इल्म से जो नफा ना दे, और इस दिल से जो ना डरे, और इस नफ्स से जो सैर ना हो, और इस दुआ से जो कबूल ना की जाए। जैसा कि आपको पता है, आज हमारी 4th क्लास है, वो अकीमुस्सलात है और नमाज कायम करोगी। तहारत हमारा पिछला टॉपिक था जो हम बात कर रहे थे। दो तरह की तहारत की हमने बात की थी, एक ज़ाहरी तहारत और फिर बातिनी तहारत की भी बात की थी। क्योंकि मुझे ये लग रहा था जैसे ज़ाहरी तहारत इम्पॉर्टेंट है, हम अपने जिस्म, लिबास, कपड़ों, जगह की तहारत और पाकीज़गी का ख्याल रखते हैं, वैसे ही हमें अपने दिल की तहारत का और बातिनी तहारत का भी ख्याल रखना ज़रूरी है। तभी हमारी नमाज में भी खुशू आएगा इंशाल्लाह। और इसमें एक टॉपिक मैंने लास्ट टाइम कवर किया था, हसद का, और जो बदगुमानी वाला टॉपिक था उसको मैं थोड़ा तेजी के साथ वक्त को देखते हुए इतने तफसील के साथ नहीं कर सकी थी। तो आज मेरी कोशिश है कि मैं थोड़ा सा बदगुमानी पे भी मैं बात करूं, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। मुझे लग रहा था कि ये दो चीज़ें बहुत बहुत अहम हैं, बाकी सारी भी हैं, बट एटलीस्ट हम इनका ज़रूर तज़किरा करें। और सबसे पहले आपको पता है, नियत अपनी खालिस करना अल्लाह सुब्हानो ताला के लिए। और हम सबसे पहले अल्लाह सुब्हानो ताला का शुक्र अदा करते हैं कि उसने मुझे और आपको तौफीक दी, सेहत और ज़िंदगी दी कि आज हम अपना ये क्लास का सफ़र शुरू कर रहे हैं। अल्लाह सुब्हानो ताला से दुआ है कि वो आगे हमें ऐसे ही तौफीक देता रहे और हम ऐसे ही दीन का काम करते रहें, कुछ ना कुछ सीखें और आगे सिखाते रहें इंशाल्लाह। और अपनी नीयतों को अल्लाह सुब्हानो ताला के लिए खालिस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी नीयत खालिस होगी तो तभी हमारे अमल कबूल हैं। मेरा और आपका बैठना, सीखना और सिखाना, अल्लाह सुब्हानो ताला इसको कबूल करे और हमारी नीयतों को सिर्फ और सिर्फ अपने लिए खालिस करे और हमें हमारे तमाम अमाल में इखलास अता करे। अल्लाहुम्मा जअल अमली कुल्लहु सालिहा वजअलहु लिवजहिका खालिसा वला तजअल लिअहदिन फीही शैआ। ए अल्लाह, मेरे सारे अमल को सालिह बना दे और इसे अपने चेहरे के लिए खालिस कर ले और इसमें किसी एक के लिए भी कोई हिस्सा ना रख। तो आप हम सब अल्लाह का शुक्र भी अदा करें और साथ ही अपनी नीयतों को भी अल्लाह सुब्हानो ताला के लिए खालिस करें। तहारत का बयान हमारा चल रहा है, थोड़ा सा उसका रिकैप, और उसके बाद गुस्ल का मसनून तरीका, वजू, और तयम्मुम नहीं हम कर सकेंगे, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी चीज़ें गुजारना नहीं है। मैं चाहती हूँ कि हम आराम से करें, लेकिन आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। जैसे कि हम ज़ाहरी तहारत की बात कर रहे थे, तो कुछ क्वेश्चन आंसर्स, और मैं एक बात ये भी ज़रूर आपको बताना चाहूँगी कि ये क्वेश्चन आंसर जो आप लोगों के साथ शेयर किए जाते हैं, ये क्वेश्चंस मेरे होते हैं और इनके जो आंसर्स होते हैं वो आलिम साहब देते हैं, और ये फिर हम आपके साथ शेयर करते हैं। अगर नमाज का वक्त दाखिल होने के बाद हैज शुरू हो तो क्या वो नमाज हम पर कज़ा होगी? अगर नमाज का वक्त दाखिल हो गया है और हैज शुरू हो गया हमें, तो अब क्या करेंगे? क्या हम इस नमाज की कज़ा देंगे? क्या हम इसकी अदायगी पाक होने के बाद करेंगे? इसका जवाब आलिम साहब ने क्या दिया कि अगर हैज नमाज का वक्त दाखिल होने के इतनी देर बाद आया कि सिर्फ एक रकत नमाज अदा की जा सकती थी, तो तोहर में इस नमाज की कज़ा देनी होगी।
जी, किसी ने ये कंप्लेन किया है कि उनको आवाज नहीं आ रही। आप में से कोई मुझे माइक अनम्यूट करके बताएगा कि क्या मेरी आवाज नहीं आ रही है? आपकी आवाज आ रही है। आ रही है। ओके। तो जिनका मैसेज था काइंडली आप चेक करिए कि अपने देखिए, आप अगर हफ्सा उनकी हेल्प कुछ कर सकते हैं तो देखिएगा। अगर हैज नमाज का वक्त दाखिल होने के इतनी देर बाद आया कि सिर्फ एक रक्त नमाज अदा की जा सकती थी, तो तोहर तोहर होता है कि जब हम गुस्ल कर लेंगे तो उसके बाद पाकीज़गी की हालत, तो तोहर में इस नमाज की कज़ा देनी होगी। शेख मोहम्मद बिन सालेह तैमीन रहमुल्लाह से ऐसी औरत के बारे में पूछा गया जिसे नमाज का वक्त शुरू होने से लेकर हैज आने तक इतना सा वक्त मिला कि उस नमाज की एक रकत अदा की जा सकती थी, तो क्या इस पर ये वाली नमाज वाजिब होगी? तो उन्होंने जवाब दिया, अगर औरत को हैज नमाज का वक्त शुरू होने के बाद आए तो उस पर तोहर की हालत में नमाज कज़ा पढ़ना जरूरी है। उसकी दलील नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, जिसको नमाज की एक रकत मिल जाए यकीनन उसने पूरी नमाज पा ली। चुनाचे अगर औरत को नमाज के वक्त में से इतना सा वक्त भी मिल जाए जिसमें वो एक रकत नमाज अदा कर सकती हैं, तो तोहर के बाद इस पर कज़ा लाजमी होगी। तो आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट भी सब बहनों का क्लियर होगा कि जब नमाज का वक्त दाखिल हो गया और हैज हमारा उसके बाद शुरू हुआ है, अगर चाहे फर्ज करिए, जैसे एक एग्जांपल से इसको सिंपली समझिए कि फर्ज करिए 4 बजे असर की नमाज का वक्त दाखिल हो गया और हमें हैज शुरू हुआ है 4:05 पे। तो अब ये जो 5 मिनट हमें मिले हैं, देखिए इसमें इतना हो सकता था कि हम एक रकत तो आराम से पढ़ सकते हैं, अगर कोई लंबी किरात भी करता है तो एक रकत तो पढ़ी जा सकती है 5 मिनट में। तो अगर 4:05 पे हैज शुरू हुआ है तो इसका मतलब है कि जब हम गुस्ल करके पाक हो जाएंगे, तोहर की हालत में आ जाएंगे, उसके बाद फिर हमने ये जोहर की नमाज अपनी अदा करनी है। जोहर की नमाज अदा करने के बाद सॉरी असर की नमाज अपनी अदा करने के बाद फिर हम अपनी अगली नमाज पढ़ेंगे। फर्ज करिए हम पाक हुए हैं जोहर के टाइम पे, जोहर के टाइम मैंने गुस्ल किया और अब मुझे अपनी नमाज अदा करनी है, तो पहले मैं अपनी असर की ये वाली नमाज पढ़ूंगी जो मेरी कज़ा हो गई थी, क्योंकि उस वक्त मुझे एक रकत मिली थी। मैं नमाज पढ़ सकती थी लेकिन नहीं पढ़ी, तो उस वक्त फिर मैं अपनी पहले असर की नमाज पढ़ूंगी, फिर उसके बाद हम अपनी जोहर की नमाज पढ़ेंगे। और कज़ा नमाज की अदायगी का वक्त उज़र ज़ाइल होने के फौरन बाद है। चुनाचे जब आप गुस्ल से फारिग हो जाए तो फौत शुदा नमाज कज़ा पढ़ेंगे, चाहे इस नमाज का वक्त हो या ना हो। इसलिए इस नमाज के वक्त का आइंदा दिन तक इंतजार मत करें, जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स नमाज भूल जाए तो उसी वक्त पढ़ ले जब याद आए, उसका यही कफारा है। इसे बुखारी और मुस्लिम ने रवायत किया है। तो इसको मैंने जैसे एक्सप्लेन किया है कि जैसे उसने उसी वक्त जैसे जोहर के टाइम पे हम गुस्ल करके पाक हुए हैं, तो हमने ये इंतजार नहीं करना कि अगले दिन जब असर का टाइम आएगा तो मैं उस वक्त पहले अपनी वो कज़ा असर की नमाज पढ़ूंगी फिर मैं अगली असर पढ़ूंगी, नहीं, बल्कि हम ये करेंगे कि उस वक्त जब हमने गुस्ल किया है जोहर के टाइम पे, मैं अपनी ये वाली नमाज जो मेरी कज़ा हुई थी इसको मैं असर की नमाज को पहले पढ़ूंगी, फिर उसके बाद मैं अपनी जोहर की नमाज पढ़ूंगी। तो आई होप इसको हमने क्लियर किया। अब थोड़ा सा बयान गुस्ल पे जाने से पहले बस मैं थोड़ा सा तज़किरा इस बात का करूंगी कि जो हम, जैसे आपको पता ही है, हम जिक्र कर रहे थे लास्ट टाइम, हसद को कोशिश किया था कि हम जो थोड़ा सा हमारे पास टाइम है बाती तहारत का भी साथ साथ एहतमाम करना है। तो बाती तहारत के लिए भी जैसे हसद और उससे उसकी डिटेल हमने थोड़ी सी शेयर की थी। आज मैं आपके साथ थोड़ी सी बदगुमानी से मुतल्लिक थोड़ी सी आपके साथ बात शेयर करूंगी, क्योंकि हमारे दिलों का पाक साफ होना भी बहुत जरूरी है। और हमारी कोशिश होती है कि हम दलील के साथ ही बात करें, तो इसकी दलील भी कि हमें अच्छा गुमान करना चाहिए, बुरे गुमानों से बचना चाहिए, इसकी दलील हमारे पास क्या है? कुरान मजीद की आयत नंबर सूरह अल हुजरात की आयत नंबर 12 और सूरह हुजरात पारा नंबर 26 में है।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعد الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. بہت سی اے ایمان والو بہت سی بدگمانیوں سے بچو، بلا شبہ بعض بدگمانیاں گناہ ہیں، اور تم ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کرو، اور تم میں سے کوئی دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ تو ظاہر ہے کہ تم اسے ناپسند کرتے ہو، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو احادیث میں بھی ہمیں ان کوتاہیوں سے منع کیا گیا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم بدگمانی سے بچو، کیونکہ بدگمانی سب سے بڑی جھوٹی بات ہے۔ تم دوسروں کی ٹو میں نہ رہا کرو، کسی کے عیب خام خواہ نہ ٹٹولو، اور نہ ایک دوسرے سے بڑھنے کی بے جا ہوس کرو، اور نہ آپس میں حسد اور بغض رکھو، اور نہ ایک دوسرے سے منہ پھیرو۔ اے اللہ کے بندو، جیسا کہ اللہ نے فرمایا ہے، آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث کا مفہوم ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں خود قرآن میں بتا رہے ہیں کہ بدگمانی سے بچو، اس سے دور رہنا ہے ہم نے۔ اور ہمارا اسلامی اصول بھی یہ ہے کہ ہم معاملہ حسن ظن سے شروع کریں۔ ہمیں سب کے بارے میں اچھا گمان ہی رکھنا ہے۔ مسلمان کا وصف بھی یہ ہے، الا یہ کہ کوئی ایسا ہے جس کے بارے میں ہمیں یقین ہے کہ وہ صحیح انسان نہیں، تو پھر ہمیں محتاط رہنا چاہیے۔ لیکن کسی سے بھی معاملہ شروع کریں تو ہمیں بدگمانی سے اس کو شروع نہیں کرنا۔ اب یہ تھوڑا سا میں یہ بتاؤں گی کہ بدگمانی ہے کیا۔ کسی کے بارے میں کوئی ایسا خیال دل میں چھپا کے رکھنا، کسی کے بارے میں کوئی ایسا خیال دل میں چھپا کے رکھنا جس کا وہ اظہار بھی نہیں کر پاتا، اور اگر اظہار کرے تو وہ تانا بن جاتا ہے، اور اگر پیٹھ پیچھے کرے تو غیبت بنتی ہے۔ تو ایسا خیال اگر وہ دل میں چھپا کے رکھتا ہے تو یہ برا گمان ہے۔ اب بدگمانی یہ ہے کہ ہم کسی شخص سے بلا سبب ہی بدگمانی کریں، یا دوسروں کے بارے میں کوئی بھی رائے قائم کرنے میں ہمیشہ ہی بدگمانی سے ہم ابتدا کریں، بدگمانی سے ہی شروع کریں کہ وہ ہے ہی برا، وہ ہے ہی ایسا انسان۔ اب کیا بعض اوقات کسی کے منہ سے کوئی غلط لفظ نکل سکتا ہے، تو ہمیں یہ نہیں سوچنا کہ اس نے جان بوجھ کر مجھے یہ بات کی ہے، اس کا تو مطلب ہی یہی ہے، وہ تو میرے ساتھ ہمیشہ برا ہی کرتی ہے یا کرتا ہے، اس کا تو طریقہ یہ ہے۔ تو ہمیں کسی نے بھی یہ اجازت نہیں دی کہ ہم کسی کے بارے میں اس طرح کی کہ برا خیال ہی کریں۔ کسی کی خیر اور بھلائی کو بھی ہمیں دیکھنا چاہیے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مسلمان کی حرمت بڑی پسند ہے، اور ان کے نزدیک اس کی حرمت بڑی عزیز ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، کیونکہ جو آیت میں نے آپ کے ساتھ پڑھی کہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا کہ ہمیں غیبت کرنے سے بھی منع کر رہے ہیں۔ اب یہ ہمارا سوال آگے یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اپنے جو بری سوچ آتی ہے یا بدگمانی آتی ہے، ہم کو اس کو کیسے روک سکتے ہیں، اور اس کا علاج کیا ہے؟ تو دیکھیں، اگر شیطان کی طرف سے ایسی کوئی اکساہٹ محسوس ہو نا، تو پھر ہمیں اللہ کی پناہ مانگ لینی چاہیے۔ مگر مثلاً آپ کے دل میں کسی کے لیے کوئی بدگمانی آئی ہے، کوئی برا خیال آیا ہے، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ اللہ کی پناہ مانگنی ہے۔ انسان کے اختیار میں یہ ہے کہ وہ اپنی اس سوچ پر پہرا بٹھا دے، مت سوچیں برا خیال اس کے بارے میں۔ مشکل کام ہے لیکن ناممکن ہرگز نہیں ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ تعوذ پڑھنا۔ کسی کے بارے میں برا خیال آیا نا، بدگمانی آئی ہے، تو کیا کریں گے؟ تعوذ پڑھیے گا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بس اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیں، کیونکہ اللہ کے علاوہ ہمیں اور کوئی نہیں بچا سکتا۔ تو ہم نے اپنی بری سوچ اور برے گمان کو ذہن میں آنے سے روکنا ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ ہمیں قرآن پاک میں بھی دعا سکھائی گئی ہے، اس دعا کو بھی آپ اپنی دعاؤں میں شامل کریے۔ میں نے جیسے کہا تھا، آپ کے پاس پین ہونا چاہیے، نوٹ بک ہونی چاہیے جس میں آپ یہ ریفرنس نوٹ کر سکتے ہیں۔ سورہ الحشر پارہ نمبر 28 اور آیت نمبر 10۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ اے ہمارے رب، ہمیں
اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جنہوں نے ایمان میں ہم سے پہل کی، اور ہمارے دلوں میں اہل ایمان کے لیے کوئی کینہ نہ رکھ۔ اے ہمارے رب، بے شک تو بہت نرمی والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں دعا بھی سکھا دی ہے، تو اپنے دل میں غل سے بھی پناہ مانگے، اللہ سے پناہ مانگے کہ اللہ میرے دل سے غل، کینہ، بدگمانی، حسد، ان ساری برائیوں کو نکال دے۔ اور یہ جو دعا میں نے پڑھی ہے اس کا ریفرنس بھی میں نے شیئر کیا آپ کے ساتھ۔ ہم کوشش کریں گے کہ گروپ میں بھی میں یہ ریفرنس آپ کے ساتھ شیئر کر دوں۔ اگر آپ نہیں لکھ سکے تو اس دعا کو آپ یاد کر لیجئے۔ اگر آپ کو جب تک یاد نہیں ہوتی تو آپ نماز کے بعد جیسے اوپر سے دیکھ کے پڑھ لی، پھر آہستہ آہستہ انشاءاللہ جب یاد ہو جائے گی تو پھر آپ اس کو اپنی نماز میں سجدے میں بھی پڑھ سکتے ہیں، اور ویسے بھی اپنی دعاؤں میں اس نماز کو شامل کر سکتے ہیں۔ اور پھر ہم نے یہی سوچنا ہے نا، فرض کریے کسی کے بارے میں کوئی بھی بدگمانی آئی، برا خیال آیا، تو کیا کرنا ہے؟ ہم نے دعا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سکھائی، یہ پڑھیں، اللہ کی پناہ میں دیں گے، تعوذ پڑھیں گے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ پڑھیں گے، اور پھر ہم یہ سوچیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، بس میں نے بدگمانی نہیں کرنی، برا نہیں سوچنا۔ اور اس کی دلیل قرآن میں موجود ہے، جو میں نے سورہ حجرات کی دلیل آپ کو دی ہے، کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے منع کیا ہے نا قرآن میں کہ برا گمان نہیں کرنا۔ تو جیسے ہم اپنے لیے یہ پسند کرتے ہیں نا کہ کوئی بھی میری بات کا غلط مطلب نہ لے، دیکھیں میں ہوں یا آپ ہیں، یہ ایک حقیقت ہے کہ ہم لوگ یہ مانتے ہیں۔ میں کبھی بھی یہ نہیں چاہوں گی کہ میری بات کا آپ یا کوئی بھی اور کوئی غلط مطلب لے۔ تو اسی طریقے سے ہم نے دوسروں کے لیے بھی یہی معاملہ کرنا ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو میں کہہ رہی ہوں نا سب صحیح سمجھیں، تو دوسروں کے بارے میں بھی ہمیں یہی رویہ رکھنا ہے۔ فرض کریے اگر کسی بات کے دو مطلب نکلتے ہیں، ایک اچھا پہلو ہے کسی بات کا، ایک برا، تو آپ کیا کریں گے؟ تو ہم نے ہمیشہ اچھا پہلو دیکھنا ہے، برے پہلو کو اگنور کر دیجئے۔ اور اس بات کو بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ جو بات ہم دوسروں کے لیے پسند کرتے ہیں وہی اپنے لیے، کیونکہ میں بھی یہی چاہوں گی کہ آپ ہمیشہ اچھا پہلو ہی دیکھیں۔ اگر میں کوئی بات کر رہی ہوں تو اس کا اچھا پہلو لیں۔ تو جب ہم دیکھیں بدگمان ہوتے ہیں نا دوسروں سے، تو کیا ہوتا ہے کہ ہمارے دل میں بغض پیدا ہو جاتا ہے، تو بدگمانی ہوتی ہے، بغض پیدا ہوتا ہے، تو یہ چیز ہماری نماز کی روح کو بھی خراب کرتی ہے۔ اور انسان کیا ہوتا ہے، جو بدگمان انسان ہوتا ہے وہ پریشان رہتا ہے، خود پریشان رہتا ہے، ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، سوچتا رہتا ہے اس نے یہ کیوں کہا، اس نے میرے ساتھ یہ کیوں کہا، اس نے یہ والی بات کیوں کی، اس کی اس بات کا یہ مطلب ہوگا۔ ہم لوگ نا خود سے تعویلیں کرتے ہیں، خود ہی مطلب دوسرے کی باتوں کا خود مطلب پہنا لیتے ہیں۔ ہو سکتا ہے اگلے بندے کی وہ نیت ہی نہ ہو، اس نے وہ بات ویسے کہی نہ ہو جیسا ہم سمجھ رہے ہیں۔ تو اس لیے ہم نے کرنا کیا ہے؟ ہمیشہ اچھا گمان کرنا ہے، حسن ظن رکھنا ہے۔ تو آج سے میں اور آپ ہم سب کوشش کریں گے کہ ہم نے بدگمان نہیں ہونا دوسروں سے، اچھا گمان کرنا ہے، ہمیشہ خیر والا بننا ہے، اور اللہ سے دعا بھی کرنی ہے کہ اللہ میری ذات سے دوسروں کو خیر ہی پہنچے، میری ذات سے کبھی کسی کو شر نہ پہنچے، اور دوسروں کے شر سے مجھے بچانا۔ اور اگر دوسروں کے بارے میں اچھا گمان ہوگا، ہماری سوچ اچھی ہوگی، ہمارا دل پرسکون ہوگا، تو پھر ہماری نماز میں بھی ہمیں سکون اور خشوع نصیب ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اب ہم غسل کا بیان دیکھتے ہیں کہ جیسے ہم نے بات کی تھی اپنی دوسری طہارت میں ہم ذکر کر رہے تھے ظاہری نجاست اور ظاہری طہارت کی بھی اور باطنی طہارت کی بھی۔ تو اب جیسے حیض ہے، نفاس ہے، استحاضہ ہے، یہ ساری چیزوں کو ہم نے ڈسکس کیا، تو اب غسل کا بیان بھی ضروری ہے کہ اب ہم نے پاکیزگی اور طہر کی حالت میں کیسے جانا ہے۔ تو سب سے پہلے کہ غسل جنابت کا طریقہ ہم دیکھ لیتے ہیں کیا ہے۔ میمونہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کا ارادہ فرمایا تو سب سے پہلے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈال کر دونوں ہاتھ دھوئے، پھر دائیں کے ساتھ بائیں پر پانی ڈالتے ہوئے شرمگاہ کو دھویا، پھر بایاں ہاتھ جس سے شرمگاہ کو دھویا تھا زمین پر رگڑا، پھر اسے دھویا، پھر کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا، پھر چہرہ دھویا، پھر کوہنیوں سمیت ہاتھ دھوئے، پھر 3 بار سر پر پانی ڈالا اور بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچایا، پھر تمام بدن پر پانی ڈالا، پھر جہاں آپ نے غسل کیا تھا اس جگہ سے ہٹ کر پاؤں دھوئے۔ تو آئی ہوپ آپ کو سمجھ آئی ہوگی اور آپ کی اسکرین پہ بھی نظر آ رہا ہے۔
عائشہ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل جنابت میں وضو کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کا مسح نہیں کیا بلکہ اس پر پانی ڈالا۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے امام احمد سے سوال کیا کہ جنبی جب غسل سے قبل یعنی کہ غسل سے پہلے وضو کرے تو کیا سر کا بھی مسح کرے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ مسح کس لیے کرے جبکہ وہ اپنے سر پر پانی ڈالے گا، اور نماز کے لیے غسل جنابت کا وضو کافی ہوتا ہے بشرطے کہ ہم نے شرمگاہ کو ہاتھ نہ لگایا ہو۔ تو جیسے یہ ہم نے وضو کرتے ہیں نا، غسل جنابت سے پہلے وضو کریں گے، پھر غسل کریں گے، تو اس کے بعد اگر جیسے نماز کا ٹائم ہو رہا ہے اگر آپ نے شرمگاہ کو ہاتھ نہیں لگایا تو پھر آپ اس سے نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر نہاتے ہوئے غسل کرتے ہوئے شرمگاہ کو ہاتھ لگائے تو پھر ہمیں وضو دوبارہ کرنا ہوگا۔ یہ ہم آگے انشاءاللہ بھی ڈیٹیل پڑھیں گے۔ اور دیگر غسل کون سے ہیں؟ غسل جنابت کے بعد اب ان احوال کا ذکر کیا جا رہا ہے جن میں غسل کرنا واجب ہے، مسنون یا مستحب ہے۔ میت کو غسل دینے والا غسل کرے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص میت کو غسل دے اسے چاہیے کہ وہ خود بھی نہائے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں ہم میت کو غسل دیتے، پھر ہم میں سے بعض غسل کرتے اور بعض نہ کرتے۔ دونوں احادیث کو ملانے سے مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ جو شخص میت کو غسل دے اس کے لیے نہانا مستحب ہے، ضروری نہیں۔ احرام کا غسل۔ سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حج کا احرام باندھتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا۔ مکے میں داخل ہوتے وقت غسل کرنا۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہوتے وقت غسل کرتے تھے۔ میاں بیوی کا اکٹھے غسل کرنا۔ عموماً یہ سوال بھی میں نے دیکھا کہ لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ کیا میاں بیوی اکٹھے غسل کر سکتے ہیں؟ خاوند اور بیوی اکٹھے غسل کر سکتے ہیں، یعنی کہ اکٹھے نہا سکتے ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکٹھے ایک برتن میں اس طرح غسل کرتے کہ ہمارے ہاتھ باری باری اس میں پڑتے تھے۔ یہ بخاری کی حدیث کا مفہوم ہے۔ غسل کے بعد دوبارہ وضو کی ضرورت نہیں، غسل والے وضو سے نماز پڑھی جا سکتی ہے، الگ وضو کرنے کی ضرورت نہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کے بعد وضو نہیں کرتے تھے، لیکن دوران غسل میں اگر کسی وجہ سے وضو ٹوٹ گیا، مثلا شرمگاہ کو ہاتھ لگنے سے، تو نماز کے لیے نیا وضو کرنا پڑے گا۔ یعنی کہ اگر آپ غسل کر رہے تھے، نہا رہے تھے اور آپ کا ہاتھ پرائیویٹ پارٹس کو لگا ہے، آپ کی شرمگاہ کو لگا ہے، تو پھر آپ کو دوبارہ وضو کرنا ہوگا۔ غسل میں کتنا پانی استعمال کرنا چاہیے؟ طہارت میں پانی بقدر ضرورت استعمال کرنا چاہیے، ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا گناہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، اسراف نہ کرو کیونکہ اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سا تقریباً 2 کلو سے 5 مدوں تقریباً 3 کلو تک پانی سے غسل کرتے تھے۔ یہ بخاری کی حدیث کا مفہوم ہے۔ تو اس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ جب ہم غسل کر رہے ہوتے ہیں، نہا رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت ہمیں کتنا پانی استعمال کرنا چاہیے۔ عموماً ہم ٹیپ کھول کے نیچے کھڑے رہتے ہیں اور پانی بہہ رہا ہوتا ہے اور اس بات کا خیال نہیں کیا جاتا۔ تو آج سے پھر ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ جب ہم اپنے بال شیمپو کر رہے ہیں تو اس وقت ہم اس کو بند کر سکتے ہیں، یا جب ضرورت ہے اس وقت تو کھول لیں ٹیپ، لیکن جب ضرورت نہیں ہے اس وقت پھر ہم بند کر کے ٹیپ کو بند کر کے اپنا باقی کام کر سکتے ہیں۔ کیونکہ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 2 کلو سے تقریباً 3 کلو تک پانی استعمال کرتے تھے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ نیند سے بیدار ہونے کی سنتیں کون سی ہیں ہماری۔ چہرے پر سے نیند کے آثار کو ہاتھ سے مٹانا۔ جب ہم صبح سویرے اٹھتے ہیں تو اس وقت ہم نے کیا کرنا ہے؟ ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہو کر اٹھے اور نیند کے آثار کو ختم کرنے کے لیے چہرے پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔
امام نووی اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اسی حدیث کے پیش نظر نیند سے بیدار ہونے کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیرنے کو مستحب قرار دیا ہے۔ اگر ہم ایسا کرتے تو یہ مستحب ہے۔ بیدار ہونے کی دعا پڑھنا، الحمد للہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں مارنے کے بعد زندہ کیا اور اسی کی طرف اٹھ کر جانا ہے۔ یہ بخاری کی حدیث کا مفہوم ہے، یہ دعا آپ نے یاد کرنی ہے۔ ناک جھاڑنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تم میں سے کوئی شخص جب نیند سے بیدار ہو تو وہ 3 مرتبہ ناک کو جھاڑے، کیونکہ شیطان اس کے نتنوں میں رات گزارتا ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں جیسے ساتھ آپ کے شیر کی جا رہی تصویر کہ اس طریقے سے آپ اپنے ایک ساتھ ناک کے جو نتنے ہیں، پہلے ایک طرف آپ اپنا انگوٹھا رکھ لیجئے اور جیسے بلو کرتے نا، ایسے انسان زور سے بلو کرے گا، پھر دوسری طرف کر کے پھر ادھر سے بلو کریے۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث کا مفہوم ہے۔ سونے والے کے ناک کے بانسے میں شیطان کے رات گزارنے کی کیفیت اور حقیقت اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ہمارا فرض ایمان لانا ہے کہ واقعی شیطان رات گزارتا ہے۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث کا مفہوم تھا جو میں نے اوپر آپ لوگوں سے بیان کیا۔ کیفیت کیا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہی پتا ہے۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم اس بات پہ ایمان رکھیں کہ واقعی شیطان رات گزارتا ہے۔ نیند سے جاگ کر پہلے ہاتھ دھونا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم نیند سے جاگو تو اپنا ہاتھ پانی کے برتن میں نہ ڈالو جب تک کہ اسے 3 بار دھو نہ لو، کیونکہ تم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ اس کے ہاتھ نے رات کہاں گزاری۔ مطلب یہ کہ نیند سے جاگ کر ہاتھ پہنچوں تک 3 بار دھونے کے بعد پانی کے برتن میں ڈالنے چاہیے۔ ہو سکتا ہے رات کو ہاتھ بدن کے کسی خاص حصے کو لگ کر پلید ہو گئے ہوں، یعنی کہ ناپاک ہو گئے ہوں۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث کا مفہوم ہے۔ نو مسلم کے لیے غسل کرنا، اگر نیا مسلم کسی نے ابھی اسلام کو اختیار کیا ہے، کوئی نیو مسلم ہے تو اس کو بھی غسل کرنا چاہیے سب سے پہلے۔ سیدنا قیس بن عاصم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب وہ مسلمان ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ وہ پانی اور بیری کے پتوں سے غسل کریں۔ عیدین کے روز نماز، یعنی کہ جو عید کے دن ہم عیدین کے روز غسل، جب عید ہوتی ہے اس دن بھی غسل کرنے کے بارے میں اب بات کریں گے۔ نافع کہتے ہیں کہ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما عید الفطر کے روز عید گاہ جانے سے پہلے غسل کیا کرتے تھے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جمعہ، عرفہ، قربانی اور عید الفطر کے دن غسل کرنا چاہیے۔ یہ عیدین کے روز غسل پر سب سے اچھی دلیل ہے۔ امام نووی فرماتے ہیں اس مسئلے میں اعتماد سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے اثر پر ہے، نیز اس کی بنیاد جمعے کے غسل پر قیاس ہے۔ مسواک بہت امپورٹنٹ چیز ہے، مسنون عمل ہے۔ مسواک کی فضیلت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسواک منہ کی صفائی اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا سبب ہے۔ کتنی خوبصورت بات ہے کہ مسواک کرنے سے کیا ہمیں حاصل ہوتا ہے؟ منہ کی صفائی اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا سبب ہے۔ تو مسواک بھی جب کر رہے ہیں نا تو ہم نے کیوں کرنی ہے مسواک؟ اللہ کی رضامندی کے لیے اور مسنون عمل سمجھ کے، تو اس پہ بھی اجر ہے ہمارے لیے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گھر میں داخل ہوتے تو سب سے پہلے مسواک کیا کرتے تھے۔ یہ مسلم کی حدیث کا مفہوم ہے۔ روزے کی حالت میں بھی مسواک کی جا سکتی ہے، کیونکہ مندرجہ بالا دونوں احادیث روزے اور افطار دونوں حالتوں کے لیے عام ہے۔ روزے کی حالت میں بھی ہم کر سکتے ہیں، اور کسی بھی حدیث میں روزے کی حالت میں مسواک کرنے سے منع نہیں کیا گیا۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو اٹھتے تو مسواک کرتے تھے۔ یہ بخاری کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جب رات کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے تھے تو مسواک کرتے تھے۔ مسواک زبان، اس کے ارد گرد اور گلے تک کرنی چاہیے۔ مسواک کا لمبا یا چھوٹا ہونا کوئی شرط نہیں ہے۔ مسواک کا بیان، سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو تہجد کے لیے اٹھتے تو مسواک فرماتے۔
ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو ہر 2 رکعت کے بعد مسواک کرتے، ہر 2 رکعت کے بعد۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسواک منہ کے لیے طہارت کا سبب اور اللہ کی رضامندی کا ذریعہ ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں اپنی امت کے لیے مشکل نہ جانتا تو انہیں ہر نماز سے پہلے مسواک کرنے کا حکم دے دیتا۔ اور اب تو جدید طب میں بھی یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ مسواک دانتوں اور مسوڑوں کے لیے مفید ہے، کیونکہ اس میں یہ والے مواد پائے جاتے ہیں۔ کون کون سے؟ جراثیم کو ختم کرنے والے مواد، یعنی کہ یہ جرمز کو کل کرتا ہے، پاک کرنے والے مواد، دانتوں کو صاف کرنے والے مواد، منہ میں خوشبو پیدا کرنے والے مواد، اور دانتوں کو کیڑے سے بچانے والا مواد۔ گم ڈیزیز سے بھی ہم دور رہتے ہیں، دانت آپ کے اور اچھے ہوں گے، اور بھی دانتوں کی بیماریوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ منہ دیکھیں نا، یہ ہمارا منہ دانت صاف رہیں گے، منہ کے اندر کی طہارت ہوگی تو پاک رہیں، منہ پاک کرنے والا مواد ہے اس میں، اور دانتوں کو کیڑے سے بچانے والا بھی۔ یہ سائنٹیفک اسٹڈیز آن مسواک۔ اب جیسے وضو سے پہلے مسواک کر لی ہم نے، جب ہم واش روم میں گئے تو ہم نے لاسٹ ٹائم، اب ہم نے نیند سے بیدار ہونے کی، آج آپ نے دیکھا جب ہم نیند سے بیدار ہوں گے تو ہم دعائیں پڑھیں گے، پھر واش روم میں جانے کی دعا آپ کو پتہ ہے لاسٹ ٹائم آپ کو سکھائی گئی تھی۔ جب آپ واش روم میں گئے تو پھر آپ نے ہاتھ، جیسے آپ نے آج کا دیکھا کہ ہاتھ دھوئیں گے، اور اس کے بعد پھر ہم کیا کریں گے؟ وضو جیسے جب ہم کرنے لگیں گے تو وضو کے لیے سب سے پہلے پھر ہم مسواک کر لیں گے، اور ہماری نیت کیا ہوگی کہ ہم اللہ کی رضامندی کا سبب، یہ ہماری نیت ہوگی، اور مسنون عمل سمجھتے ہوئے ہم کریں گے۔ تو مسواک کرنے کے بعد آج ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ کے لاسٹ میں ہم آپ کو 10 منٹس کی وہ ایک ویڈیو ہے وضو کی، وہ انشاءاللہ دکھائیں گے، وہ آپ ضرور دیکھیے گا۔ اس میں بھی شیخ صاحب وہ آپ کو مسواک کر کے بتا رہے ہیں انشاءاللہ، تو مزید آپ کو اس سے کافی ہیلپ ہوگی۔ مسواک کرنے کے بعد اب ہمارا اگلی چیز یہ ہوگی کہ اب ہم نے وضو کرنا ہے۔ تو وضو کا بیان اب ہم دیکھتے ہیں اس کو۔ وضو گھر میں کرنا، ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے گھر میں وضو کرے اور فرض نماز ادا کرنے کے لیے مسجد کی طرف چل کر جائے تو اس کے ایک قدم پر اس کی ایک غلطی مٹا دی جاتی ہے اور دوسرے پر اس کا ایک درجہ بلند کر دیا جاتا ہے۔ یہ مسلم کی حدیث کا مفہوم ہے۔ مسنون وضو کی مکمل ترتیب، اب یہ آپ نے بہت غور سے دیکھنی ہے اور سمجھنی ہے، اور اگر کوئی کوشچن ہوگا اپنے پاس لکھ لیجیے گا۔ وضو کے شروع میں بسم اللہ ضرور پڑھنی چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے فرمایا بسم اللہ کہتے ہوئے وضو کرو۔ واضح رہے کہ وضو کی ابتدا کے وقت صرف بسم اللہ کہنا چاہیے، الرحمن الرحیم کے الفاظ کا اضافہ سنت سے ثابت نہیں، یعنی کہ جب ہم وضو کرنے لگے ہیں نا تو اس وقت پھر ہم نے صرف اپنے دل میں، اب جیسے ہمارے اگر تو دیکھیے واش روم ایسا ہے کہ اس میں ساتھ جیسے وضو خانہ علیحدہ سے ہے جو کہ مشکل ہوتا ہے، اگر آپ ایسی جگہ پہ وضو کر رہے ہیں جہاں پہ ٹوائلٹ اور دوسرے بیت الخلاء کی چیزیں نہیں ہیں، صرف وضو ہم سنک ہے، صرف یعنی کہ صرف سنک ہے، اس وقت ہم وضو کر رہے ہیں تو اس وقت تو ہم ایسے بسم اللہ بول سکتے ہیں۔ لیکن فرض کریے ہمارے واش روم زیادہ تر، کیونکہ ہم واش روم میں جا کے کرتے ہیں تو اس میں تو آپ کو پتا ہے ایک ہی واش روم میں باقی بھی ساتھ ہمارے کموڈ بھی ہوتا ہے اور وہ سب، تو جب کموڈ بھی ادھر ہی ہے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ ایک تو یہ کہ جب ہم باہر انٹر ہونے لگتے ہیں نا واش روم میں، تو اسی وقت ہی ہم وہ جو دعا آپ کو سکھائی گئی تھی نا، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، تو یہ اس میں ہم شروع میں بسم اللہ پڑھ کے پھر ہم انٹر ہوتے ہیں۔ اور دوسرا ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ جس وقت ہم وضو کرنے لگے نا تو دل میں بسم اللہ بولیں گے، ایسے بسم اللہ ایسے نہیں بولیں گے، دل میں بسم اللہ بول کے پھر ہم وضو سٹارٹ کریں گے، جیسے کہ کموڈ وغیرہ بھی اگر پاس ہی ہوتا ہے تو۔ اور دوسری بات یہ خیال رکھنے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پورا پڑھنے نہیں پڑھنا ہے، صرف بسم اللہ، صرف اتنا کہنا ہے، اور یہ کرنا ضروری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص وضو کے شروع میں اللہ کا نام نہیں لیتا اس کا وضو نہیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جوتے پہننے، کنگھی کرنے، طہارت کرنے اور دیگر تمام کاموں میں دائیں طرف سے شروع کرنا پسند فرماتے۔ اب آپ نے یہ کر لیا اپنا بسم اللہ دل میں بولا، اب اس کے بعد اب آپ کیا کریں گے؟ پھر دونوں ہاتھ پہنچوں تک 3 بار دھوئیں۔ یہ ساتھ آپ کے ساتھ تصاویر شیئر کی جا رہی ہیں، آپ PDF دیکھیے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹیب کے نیچے کیسے ہاتھوں کو، انگلیوں کی پوروں کو دھویا جا رہا ہے، اور اس طریقے سے ہی اپنے ہاتھوں کو اچھی طریقے سے مل کے نا، تو ایسے نہیں کہ صرف ایسے جلدی سے پانی ہاتھ ٹیب کے نیچے پانی رکھا، ٹیب کے نیچے اپنے ہاتھوں کو رکھا اور پانی گزار دیا، ایسے نہیں کرنا ہے۔ آپ ٹیب کے نیچے اپنے ہاتھوں کو پہنچوں تک، یہ آپ نے جو آپ کے ہاتھ ہیں ان کو آپ نے اچھے طریقے سے ایسے مل کے اس کو دھونا ہے، اور اپنی انگلیوں کا خلال بھی کرنا ہے۔ آپ ایک تصویر میں دیکھ رہے ہیں، یہ والی تصویر آپ دیکھیے، اس میں انگلیوں کا خلال بھی بتایا جا رہا ہے کہ اس طریقے سے آپ اپنی انگلیوں کا، دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کا خلال کریں گے، اور اس میں آپ دیکھیے تو ایسے مل کے پوروں کو مل کے ایسے دھونا ہے آپ نے اچھے طریقے سے۔ اپنے دونوں ہاتھوں کو پہنچوں تک 3 بار دھونا ہے، پھر اس کے بعد ہاتھوں کو دھوتے وقت ہاتھوں کی انگلیوں کے درمیان خلال کریں۔ یہ ایسے دیکھ رہے ہیں آپ کو جیسے اس تصویر میں دکھایا جا رہا ہے، اس میں آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کا خلال کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ کیا کریں گے؟ پھر آپ کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا، یہ آپ ساتھ تصویر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ کلی کرنی ہے، آپ نے منہ میں پانی ڈالنا ہے اور ساتھ ناک میں پانی چڑھانا ہے۔ یہ عمل بھی 3 دفعہ کرنا ہے۔ اچھا، جو مسنون عمل ہے وہ یہی ہے کہ آپ ایک ساتھ ہی نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کرتے تھے کہ ایک ساتھ ہی وہ اپنے منہ میں بھی جیسے پانی ڈالتے تھے اور ساتھ ہی ناک میں پانی چڑھا لیتے تھے۔ تو یہ کرنا، یہ مسنون عمل ہے، لیکن اگر کوئی نہیں کر پاتا تو یہ بھی درست ہے کہ ہم پہلے 3 دفعہ منہ میں پانی ڈال کے اپنے منہ کو کلی کر لیں، اور اس کے بعد ہم 3 دفعہ اپنے ناک میں پانی ڈال کے ناک میں اوپر تھوڑا سا پانی چڑھائیں گے، اور اس کے بعد پھر ہم اس کو جھاڑ لیں گے۔ تو ایسا بھی ہم کر سکتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنی ہتھیلیوں کو 3 مرتبہ دھویا، پھر کلی کی، پھر ناک میں پانی چڑھایا اور اسے جھاڑا، پھر اپنا چہرہ 3 مرتبہ دھویا۔ تو یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، تو دونوں طریقے سے ہی کر سکتے ہیں ہم، ٹھیک ہے۔ کلی کرنے اور ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ کرنا۔ اب یہ مبالغہ کرنا کیا ہے؟ یعنی کہ پورے منہ میں پانی گھمانا اور ناک کے آخری حصے تک پانی پہنچانا، اس کو مبالغہ کرنا کہتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ کیا کرو، اللہ یہ کہ تم روزے دار ہو، یعنی کہ اگر روزے دار ہو تو پھر مبالغہ نہ کرو۔ مبالغہ یہ ہے کہ جب آپ اپنے ناک میں پانی ڈال رہے ہیں نا، تو تھوڑا سا اس کو پیچھے تک پہنچائیں، تھوڑا سا، یہ نہیں کہ ایسی بس ناک کے اگلے حصے میں بس تھوڑا سا ایسے پانی کیا اور چھوڑ دیا۔ بہتر یہ ہے اور مسنون عمل یہ ہے کہ ہم اس کو آگے تک، تھوڑا سا آگے تک، تاکہ ناک کی صفائی بھی ہماری اچھی سی ہو جائے گی، اور مین چیز یہ ہے کہ مسنون ہے۔ ایک ہی چلو سے کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا، یعنی کہ ہم نے اپنے ہاتھ میں اپنے چلو میں پانی لیا اور اسی سے ہم نے کلی کی، ایک ہی چلو سے، اسی سے پہلے ہم نے کلی کی اور اس کے بعد ہم نے ناک میں پانی چڑھایا۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہتھیلی میں پانی بھرا اور ایک ہی چلو سے کلی کی اور ناک میں پانی چڑھایا۔ اسے بخاری اور مسلم نے بیان کیا ہے۔ تو آپ نے پہلے اپنے دونوں ہاتھ 3 دفعہ دھوئے، اس کے بعد انگلیوں میں خلال کیا، پھر آپ نے ایک چلو میں پانی لیا اور اسی سے آپ نے کلی کی اور ناک میں پانی چڑھایا، اور ناک میں پانی تھوڑا آگے تک چڑھائیں گے اچھے سے ناک کو، تاکہ، اور اس کے بعد ناک کو جھاڑنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے۔ اور ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ 3 دفعہ، اگر ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ مشکل ہے، میں نہیں کر سکتی ہوں، یا کوئی بزرگ ہے انہیں لگتا ہے کہ نہیں ہمارے لیے مشکل ہے، یا کوئی کسی کو لگتا ہے کہ میرے لیے یہ کرنا مشکل ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ پہلے 3 دفعہ منہ میں پانی ڈال کے اچھی طرح گھما کے کر لیجئے، پھر اس کے بعد ناک میں پانی ڈال کے اس کو تھوڑا سا اچھے سے چڑھا کے اور جھاڑیں، پھر ناک کو اچھے سے ناک کو صاف کر لیں۔ پھر اس کے بعد ہم کیا کریں گے؟ 3 مرتبہ چہرے کو دھوئیں۔ اب اپنے چہرے کو بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ آپ نے یہاں سے لے کے یہاں تک اور ادھر ایک کان سے لے کے دوسرے کان تک، یہ سارا اپنے چہرہ اچھے طریقے سے دھونا ہے، اور اپنے چہرے کو ایسے مطلب دھو کے، ایسے نہیں کہ بس پانی سپلیش کیا، کوئی حصہ دھلا کوئی حصہ خشک ہوا، یہ نہیں کرنا۔ آپ پانی ڈالیں گے اور اس کے بعد اپنے چہرے کو ایسے مل کے تھوڑا دھونا ہے آپ نے، تاکہ پانی پورے چہرے پہ اچھے طریقے سے لگ جائے، یعنی کہ ماتھے کے اوپر سے لے کے ٹھوڑی کے نیچے تک اور ایک کان سے لے کے دوسرے کان تک ہمارا چہرہ اچھے طریقے سے دھلنا چاہیے۔ پھر ایک چلو لے کر اسے ٹھوڑی کے نیچے داخل کر کے داڑھی کا خلال کریں۔ اب یہ مردوں کے لیے ہے کہ جیسے ان کی داڑھی ہوتی ہے تو وہ ایک چلو پانی لیں گے اور پھر اپنی داڑھی کا خلال کریں گے۔
ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے دوران اپنی داڑھی کا خلال کیا کرتے تھے، یہ ترمذی کی حدیث کا مفہوم ہے۔ پھر دایاں ہاتھ کوہنی سمیت 3 مرتبہ دھوئیں۔ اس کے بعد پھر کیا کرنا ہے، آپ کا جو رائٹ ہینڈ ہے اس کو آپ نے کوہنی یعنی کہ ایلبو تک 3 مرتبہ دھونا ہے، پھر بایاں ہاتھ بھی کوہنی سمیت 3 مرتبہ دھوئیں۔ یہ آپ ساتھ دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے ہاتھ یہاں سے لے کے یہ یہاں تک کوہنی تک یہ اچھے طریقے سے پانی ڈالنا ہے، یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ کونی ہوتی ہے ایلبو، تو یہاں تک پانی ڈالیے، اچھے طریقے سے دھوئیے۔ یہ نہیں کہ ہمارا پانی بس ادھر تک ہی گیا اور ہم نے چھوڑ دیا، اچھے طریقے سے پھر ہاتھ سے ملنا ہے آپ نے اس کو، یہ دیکھ رہے ہیں، یہ ہاتھ سے مل کے پھر آپ نے اس کو دھونا ہے اچھے طریقے سے۔ آپ نے پانی ڈالا اور اپنی کوہنی تک، اور پھر ہاتھ سے اس کو مل کے دھو کے آج کی ویڈیو میں آپ دیکھیے گا کہ وہ اس کے بعد پھر شیخ صاحب کیسے اپنے ہاتھ کو نیچے کی طرف کرتے ہیں، کیونکہ جب ہم مسنون وضو کرتے ہیں نا تو ہمارے گناہ جھڑتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے پہلے اپنے دایاں ہاتھ کوہنی تک دھویا 3 مرتبہ، پھر آپ نے اسی طریقے سے بایاں ہاتھ 3 مرتبہ کوہنی سے دھویا، اور ہاتھ سے رگڑ کے نا ہاتھ ساتھ مارنا ہے آپ نے کوہنی تک، اچھے طریقے سے مارنا ہے کہ کوئی حصہ ہماری کوہنی کا ذرا سا بھی حصہ کوئی خشک نہیں رہنا چاہیے، تو اپنا کوہنی سے اوپر تک کا حصہ ہم دھوئیں گے اچھے طریقے سے تاکہ سارا اچھے طریقے سے دھل جائے اور کوئی حصہ خشک نہ رہے۔ پھر سر کا مسح کریں، دونوں ہاتھ سر کے اگلے حصے سے شروع کر کے گدی تک پیچھے لے جائیں، پھر پیچھے سے آگے اسی جگہ لے آئیں جہاں سے مسح شروع کیا تھا۔ آپ نے سر کا ایک دفعہ مسح کیا، تو اب آپ کیا کریں گے، یہ دیکھیے سر کا مسح یہاں سے ہم نے اپنے ہاتھوں کو پھر آپ نے گیلا کیا، اور اس کے بعد آپ نے یہاں سے سر کے اگلے حصے سے یعنی کہ ماتھے سے ہم شروع کر کے پیچھے تک، گدی کہتے ہیں جہاں پہ ہمارے بال ہے نا پیچھے گردن پہ، تو جہاں تک بالوں کا حصہ ہے نا وہاں تک آپ اپنے ہاتھ کو لے کے جائیں گے، اور پھر وہاں سے اسی طریقے آگے تک واپس لے کے آئیں گے جہاں سے آپ نے شروع کیا تھا۔ یہ دیکھیے پیچھے لے کے جائیے ادھر تک جہاں تک آپ کے بال ہے، اور پھر یہاں سے پھر واپس اس کو ادھر ہی آپ لے کے آئیے جہاں سے آپ نے شروع کیا تھا، یعنی کہ واپس آپ کے ہاتھ پھر ادھر ہی آنے چاہیے جہاں سے آپ نے سٹارٹ کیا تھا، اور یہ آپ نے ایک ہی دفعہ کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے پھر کانوں کا مسح اس طرح کریں کہ شہادت کی انگلیاں دونوں کانوں کے سوراخوں میں داخل کر کے اندرونی جانب سے گزار کر کانوں کی پشت پر انگوٹھوں کے ساتھ مسح کریں۔ اب آپ کیا کریں گے کہ آپ دیکھ رہے ہیں سر کا مسح کرنے کے بعد اسی ہاتھ سے پھر آپ نے اپنے کان میں آپ نے یہاں پہ ہاتھ ڈالا، یہ آپ دیکھ رہے ہیں کان کا یہ والا سہارا، اب آپ انگلی ڈالیں گے نا تو خود ہی راستہ بنتا جاتا ہے آگے آگے آگے، تو اس طریقے سے یہ کریں گے آپ۔ اور اس کے بعد جو انگوٹھا ہے نا ہمارا، یہ انگوٹھے سے پھر اب آپ یہ کان کے پیچھے کا جو حصہ ہے یہاں پہ یہ پورا مسح کریں گے، آپ ایسے یہ کریں گے انشاءاللہ۔ یہ دیکھ بھی سکتے ہیں نیچے کی تصویر میں بھی کہ اس طریقے سے آپ نے انگوٹھے کے ساتھ یہ بیک سے آپ اپنا پورے کان کا کریں گے انشاءاللہ۔ آج کی ویڈیو میں بھی آپ کو دکھایا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں کو سر کے شروع سے گدی تک لے جاتے، پھر انہیں اسی طرح سر کے شروع تک واپس لے آتے۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث کا مفہوم ہے۔ یہی مسنون کیفیت ہے مسح کی، تاہم اگر کوئی شخص پورے سر پر ہاتھ پھیر لے تو اس سے بھی وضو کا فرض پورا ہو جائے گا، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح اس طرح کیا کہ اپنے ہاتھوں کو آگے سے پیچھے اور پیچھے سے آگے لے گئے۔ حافظ ابن قیم رحم اللہ فرماتے ہیں کہ گدی کے نیچے گردن کے الگ مسح کے بارے میں قطعاً کوئی صحیح حدیث نہیں ہے۔ گردن کے مسح کی روایت کے متعلق امام نووی فرماتے ہیں یہ حدیث بالاتفاق ضعیف ہے۔ گردن کا مسح نہیں ہے، اس سے متعلق جو احادیث ہے وہ ضعیف ہے۔ اس کے بعد پھر اب ہمارا آخری کام ہم کریں گے، پھر دایاں پاؤں ٹخنوں سمیت 3 بار دھوئیں اور بایاں پاؤں بھی ٹخنوں سمیت 3 بار دھوئیں۔ یہ دیکھ رہے ہیں آپ اپنے پاؤں کو آپ نے اچھے طریقے سے، یہاں پہ ہمارا ٹخنا ہوتا ہے نا تو یہاں پہ اوپر تک اچھے طریقے سے دھونا ہے، اور یہاں پہ بھی اگین میں یہی بات کروں گی کہ ایسے نہیں کہ ٹیپ کے نیچے اپنا پاؤں رکھا اور بس نکال لیا، نہیں، آپ نے ٹیپ کے نیچے اپنا پاؤں رکھا اور اپنے ہاتھ سے اس کو ملے، پاؤں کے اگلے حصوں کو، پوروں کو، اس کے بعد جو ہماری ایڑی ہے اوپر ٹخنے تک کے حصے کو ایسے مل کے آپ نے اچھے طریقے سے دھونا ہے۔
جب بھی وضو کریں تو ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال کریں. جب آپ اپنے پاؤں دھو رہے ہیں نا تو اس میں آپ نے انگلیوں میں خلال بھی کرنا ہے. خلال کیا ہوتا ہے؟ کہ آپ نے جو اپنے ہاتھ کی چھوٹی انگلی ہے نا، جو ہاتھ کی چھوٹی انگلی ہے اس کے ساتھ جو اپنے پاؤں کی انگلی ہے ان کے درمیان ایسے چھوٹی انگلی کے ساتھ چھوٹی انگلی کو پھیر رہے ہیں. ایک ایک انگلی کو کرتے جائیے گا. انشاءاللہ یہ ویڈیو میں آپ دیکھیں گے. سیدنا مستور سیدنا مستور بن شداد سیدنا مستور بن شداد رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے ہوئے دیکھا کہ آپ اپنے پاؤں کی انگلیوں کا خلال ہاتھ کی چھنگلی یعنی کہ چھوٹی انگلی سے کر رہے تھے. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ اگر زخم پر پٹی بندھی ہوئی ہو تو وضو کرتے وقت پٹی پر مسح کر لے اور ارد گرد کو دھو لے. اور یہ بھی خیال ذہن میں آ سکتا ہے نا کہ اب پتہ نہیں کون سی، جیسے پاؤں دھو رہے ہیں تو دائیں ہاتھ کی انگلی سے خلال کریں گے یا بائیں. تو یہ میں نے پھر عالم صاحب سے پوچھا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ کسی بھی، یعنی کہ جو ہمارا دایاں ہاتھ ہے یا بائیں، یعنی کہ رائٹ اور لیفٹ ہینڈ کی جو بھی چھوٹی انگلی ہے نا، چنگلی انگلی جو چھوٹی انگلی ہے، دونوں میں سے کسی کے ساتھ بھی ہم وہ خلال کر سکتے ہیں. آپ دیکھ لیجیے آپ جیسے بھی کمفرٹیبل ہیں. پانی کے استعمال میں میانہ روی اختیار کرنا. حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مد پانی سے وضو کیا کرتے تھے. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے. اور ایک مد پانی آپ کو پتہ ہے کتنا ہوتا ہے؟ 1/2 kg. بازو اور پاؤں دھوتے ہوئے مبالغہ کرنا. ایک حدیث میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جب وضو کرتے تو اپنے بازوؤں کو کندھوں تک اور اپنے پاؤں کو پنڈلیوں تک دھوتے اور پھر کہتے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح وضو کرتے ہوئے دیکھا تھا. یہ بہت ہی خوبصورت حدیث ہے. دیکھیں حضرت ابو ہریرہ جب وضو کرتے تھے تو اپنے بازوؤں کو کندھوں تک دھوتے تھے اور اپنے پاؤں کو پنڈلیوں تک دھوتے تھے اور پھر کہتے تھے کہ ایسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے. یہ مسلم کی حدیث کا مفہوم ہے. مکمل وضو کرنا اور ہر عضو کو، ہر حصے کو ہم نے اچھی طرح دھونا ہے. اب ایک مد کتنا ہوتا ہے؟ تقریباً ½ کلوگرام. سیدنا ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ قیامت کے روز میری امت کے لوگ ایسی حالت میں آئیں گے کہ وضو کے اثرات کی وجہ سے ان کے ہاتھ پاؤں چمکتے ہوں گے. تم میں سے جو شخص اس چمک اور روشنی کو زیادہ بڑھا سکتا ہو اسے ضرور بڑھانی چاہیے. تو یہ آپ کو حدیث ذہن میں رکھیں گے تو کہ حضرت ابو ہریرہ کیا کرتے تھے کہ وہ اپنے بازوؤں کو کندھوں تک اور پاؤں کو پنڈلیوں تک دھوتے تھے. تو آپ دیکھیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث میں دوبارہ بیان کر دیتی ہوں کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ قیامت کے روز میری امت کے لوگ ایسی حالت میں آئیں گے کہ وضو کے اثرات کی وجہ سے ان کے ہاتھ پاؤں چمکتے ہوں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ کہ ان کی امت کے ہاتھ اور پاؤں چمک رہے ہوں گے وضو کے پانی کی، جو ہم وضو کرتے ہیں نا اس کی وجہ سے. تو تم میں سے جو شخص اس چمک اور روشنی کو زیادہ بڑھا سکتا ہو اسے ضرور بڑھانی چاہیے. تو آج میں اور آپ کوشش کریں آج سے اس بات کو، اس حدیث کو ہم اپنے ذہن میں رکھیں کہ ہم نے بھی اس چمک کو، اس روشنی کو اور زیادہ بڑھانا ہے. تو اگر ہم قیامت کے دن چاہتے ہیں نا کہ ہمارے وضو کے اعضاء اور زیادہ چمکیں، کیونکہ ہمارے ان اعضاء کی چمک سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پہچانیں گے، تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے وضو کے یہ اعضاء اور زیادہ چمکے اور ان میں روشنی پیدا ہو، تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اچھے طریقے سے وضو کر کے ان کو، یہ جو اپنی کوہنیوں کو اور اوپر تک جتنا میکسیمم آپ دھو سکتے ہیں اس حد تک پانی پہنچا کے دھوئیے. اور اسی طریقے سے جب پیروں کو بھی ہم پاؤں دھو رہے ہیں تو اس وقت بھی ہم تھوڑا اوپر تک، جس حد تک ہم کر سکتے ہیں اس حد تک ہم اور زیادہ اپنے پیروں کا اوپر کا حصہ بڑھا کے پنڈلیوں تک جتنی ہم میکسیمم کوشش کر سکتے ہیں پنڈلیوں کو بھی دھوئیں تاکہ ہمارے یہ اعضاء قیامت کے دن ان میں زیادہ چمک اور روشنی پیدا ہو. وضو کے بعد کی مسنون دعائیں. اب ہم نے وضو کر لیا، واش روم سے ہم باہر آئے غفرانک بولتے ہوئے. اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ جو ہم نے وضو کے بعد کی مسنون دعائیں ہیں وہ آپ لوگوں نے یاد کرنی ہے.
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई भी शख्स जो पूरा वजू करे फिर ये कहे, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, वो अकेला है, इसका कोई शरीक नहीं, और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। इस दुआ के पढ़ने की फजीलत हदीस में ये बयान की गई है कि पढ़ने वाले के लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं, वो जिसमें से चाहे जन्नत में दाखिल हो जाए। तो अब आप बताइए, आप में से कौन कौन ये चाहता है कि उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाएं और जिसमें से भी वो चाहे जन्नत में दाखिल हो। तो मेरा गुमान ये है कि सभी ये चाह रहे होंगे कि हम सभी ये चाहते हैं कि जन्नत के 8 दरवाजे हमारे लिए खोल दिए जाएं और जिसमें से भी चाहे हम लोग फिर उसमें से जन्नत में दाखिल हो जाएं। तो अगर ये चाहते हैं तो उसके लिए फिर प्रैक्टिकली कुछ करना पड़ेगा ना। तो ये दुआ आप लोगों के साथ हम शेयर करेंगे इंशाल्लाह ताला। ये दुआ आपने इस वीक में लाजिम याद करनी है इंशाल्लाह। वजू के बाद ये दुआ भी पढ़ी जाएगी, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। ए अल्लाह, तू अपनी तमाम तर तारीफात के साथ हर ऐब से पाक है। मैं गवाही देता हूँ कि तेरे सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं। मैं तुझसे बख्शिश मांगता हूँ और तेरे हजूर तौबा करता हूँ। मुसलमान दिन और रात में कई मर्तबा वजू करता है। 5 नमाजों के अलावा कई मुसलमान नमाज चाश्त और नमाज तहज्जुद के लिए भी वजू करते हैं। अगर वो हर मर्तबा इन मज़कूरा सुन्नतों का ख्याल रखें तो यकीनी तौर पर बहुत ज़्यादा अजर व सवाब हासिल कर सकते हैं। इन सुन्नतों के मुताबिक वजू करने से कितना सवाब मिलता है, इसका अंदाज़ा दर्ज झैल 2 हदीसों से किया जा सकता है। ये दोनों मुस्लिम की हदीस है। उनका मफहूम, जो शख्स अच्छी तरह वजू करे उसके गुनाह उसके जिस्म से हत्ता कि उसके नाखिनों के नीचे से निकल जाते हैं। और दूसरी हदीस का क्या मफहूम है कि तुम में से जो शख्स अच्छी तरह वजू करे फिर 2 रकत नमाज पूरी तवज्जो के साथ अदा करे तो उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाती है और उसकी मगफिरत कर दी जाती है। ये भी मुस्लिम की हदीस का मफहूम है। तो देखिए कितनी ज्यादा फजीलत है अगर हम सुन्नत के मुताबिक ख्याल रखते हुए और तहारत की नियत करते हुए जब हम वजू करेंगे तो अपने दिल में भी ये नियत करेंगे कि हम तहारत हासिल करने के लिए वजू कर रहे हैं ना। वो आपको पता ही, जैसे वो कुरान की आयत भी है, इन्नल्लाहु युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन, कि अल्लाह ताला किन से मोहब्बत करता है, किन को पसंद करता है, जो बहुत ज्यादा तौबा करते हैं और जो बहुत ज्यादा तहारत का ख्याल करते हैं। तो अल्लाह इनसे मोहब्बत करता है। तो अगर मैं और आप ये चाहते हैं कि अल्लाह हमसे मोहब्बत करे, और हम में से हर कोई ये चाहता है यकीनन कि अल्लाह हमसे मोहब्बत करे, तो उसके लिए फिर हमें भी तो कोशिश करनी है ना। तो तहारत का ख्याल करना है, सुन्नतों का ख्याल करना है। तो अपनी दिल में भी ये नियत करेंगे कि अल्लाह हम तहारत हासिल करने के लिए वजू कर रहे हैं, अल्लाह मोहब्बत करते हैं ना, तो अल्लाह आप भी मेरे से मोहब्बत करे, मैं ये चाहती हूँ। और फिर कामिल वजू करना है, जैसे आपके साथ सुन्नतों के साथ आज शेयर किया गया कि किस तरीके से इन सारी सुन्नतों को हम शामिल कर सकते हैं अपने वजू में। उन सारी सुन्नतों का ख्याल करेंगे। फिर उसके बाद दुआएं, वजू करके बाहर निकले हैं तो हम दुआएं पढ़ेंगे। तो अब देखें दिन रात में हम कितनी दफा वजू करते हैं। 5 नमाजों के अलावा भी नमाज चार्ज पढ़ते हैं, तहज्जुद पढ़ते हैं, उनके लिए वजू करते हैं। तो आप देखें अगर हम इन सारी चीजों का ख्याल रखें तो कितना सवाब हम हासिल कर सकते हैं। और फिर ये कि इससे गुनाह धुलते हैं, कि नाखूनों के नीचे से भी इंसान के गुनाह निकल जाते हैं। किसके, देखिए ना, सही मुस्लिम की हदीस का मफहूम है ना कि उसके गुनाह उसके जिस्म से हत्ता कि उसके नाखूनों के नीचे से भी निकल जाते हैं। तो अब हम ये चाहते हैं कि हमारे गुनाह इस तरीके से निकल जाए, तो उसके लिए फिर कोशिश भी करना है। और फिर दूसरी दोबारा मैं पढ़ देती हूँ कि तुम में से जो शख्स अच्छी तरह वजू करे फिर 2 रकत नमाज पूरी तवज्जो के साथ अदा करे तो उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाती है और उसकी मगफरत कर दी जाती है। यहाँ पर ये तहियतुल वजू का जिक्र है जो आगे मैं इंशाल्लाह बयान करूंगी। अभी बता देती हूँ, जैसे आपने कामिल वजू किया, अच्छे तरीके से वजू किया, जब आप वॉशरूम से बाहर आए उसके बाद आपने किसी से कोई बातचीत नहीं करनी, उसके बाद आपने 2 रकत नफिल नमाज पढ़ी और पूरी तवज्जो के साथ अल्लाह की रजा के लिए और पूरी तवज्जो के साथ आपने 2 रकत नफल नमाज पढ़ी, तो ये तहियतुल वजू इसको कहते हैं। तो उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाती है और उसकी मगफरत कर दी जाती है। इंशाल्लाह इसका आगे जिक्र है।
وضو کی خود ساختہ دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے وضو کے شروع میں بسم اللہ اور بعد میں شہادتین کا پڑھنا ثابت ہے، لیکن بعض لوگ وضو میں ہر عضو دھوتے وقت ایک ایک دعا پڑھتے ہیں اور وہ دعائیں مروجہ کتاب نماز میں پائی جاتی ہیں۔ واضح ہو کہ یہ دعائیں سنت پاک اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے عمل سے ثابت نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب اپنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر دین مکمل کر دیا تو پھر دینی اور شرعی امور میں کمی بیشی کرنا کسی امتی کے لیے ہرگز جائز نہیں ہے۔ امام نووی اور حافظ ابن قیم فرماتے ہیں ہر عضو کے لیے مخصوص اذکار کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز ثابت نہیں ہے۔ وضو کے دیگر مسائل احادیث میں وضو کے اعضاء کو دو دو بار اور ایک بار دھونے کا ذکر بھی آیا ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا اکثر عمل تین بار دھونے پر رہا ہے۔ ابن حزم رحم اللہ فرماتے ہیں کہ سب علماء کا اتفاق ہے کہ اعضاء کا ایک بار دھونا بھی کافی ہے۔ ہم ایک بار بھی اپنے اعضاء کو دھو سکتے ہیں اور دو بار بھی دھو سکتے ہیں، لیکن 3 بار دھونا یہ مسنون عمل ہے اور 3 بار سے زیادہ نہیں دھو سکتے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ ایک اعرابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر وضو کی کیفیت دریافت کی تو آپ نے اسے اعضاء کا 3 بار دھونا سکھایا اور فرمایا اس طرح کامل وضو ہے۔ پھر جو شخص اس 3 بار دھونے پر زیادہ کرے یا یوں کمی کرے کہ کسی عضو کو چھوڑ ڈالے یا پورا نہ دھوئے، پس تحقیق اس نے ترک سنت کی بنا پر برا کیا اور مسنون حد سے تجاوز کر کے زیادتی کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر کے اپنی جان پر ظلم کیا۔ تو ایک بار دھو سکتے ہیں، دو بار دھو سکتے ہیں اور 3 بار دھونا مسنون ہے، 3 بار دھونا، اس سے زیادہ یہ زیادتی ہے۔ وضو کے تمام اعضاء کو دو اور 3 مرتبہ دھونا جائز ہے۔ اعضاء وضو میں سے کسی عضو کو 1 بار، کسی کو 2 بار اور کسی کو 3 مرتبہ دھونا بھی جائز ہے۔ 3 سے زیادہ مرتبہ دھونا ہرگز جائز نہیں ہے۔ ایک دیہاتی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وضو کے متعلق پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے وضو کر کے دکھایا، اس میں ہے کہ آپ نے 3 مرتبہ اعضاء دھوئے، پھر فرمایا یہ وضو کا صحیح طریقہ ہے، بس جس نے اس سے زیادہ کیا اس نے بہت برا کیا، حد سے تجاوز کیا اور ظلم کیا۔ تمام اعضاء ترتیب سے دھونے چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ترتیب سے وضو کرتے تھے، کبھی ترتیب کے خلاف وضو کرنا ثابت نہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ ابو جبیر الکندی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے اسے وضو کرنے کا حکم دیا، اس نے چہرہ دھونے سے ابتدا کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے چہرے سے وضو شروع نہ کرو کیونکہ یہ طریقہ کافروں کا ہے۔ تو ہمیں جو ترتیب بتائی گئی ہے نا، ہمیں اسی ترتیب سے وضو کرنا چاہیے۔ اعضائے وضو میں سے کوئی جگہ خشک رہ جائے، اگر اعضائے وضو میں سے ناخن کے برابر بھی جگہ خشک رہ گئی تو وضو نہیں ہوگا۔ جگہ خشک رہنے کا علم اگر نماز میں یا اس کے بعد ہوا تو وضو اور نماز دونوں کو دہرانا پڑے گا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا، اس نے وضو کیا تو پاؤں پر ناخن کے برابر جگہ خشک رہ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے وضو اور نماز لوٹانے کا حکم دیا۔ تو جب ہم وضو کر رہے تھے نا تو اس وقت اگر ناخن کے برابر بھی جگہ خشک رہ گئی ہے، نہیں ہو سکی اور ہمیں اس وقت نہیں پتا چلا، اب ہم نے نماز بھی پڑھ لی، بعد میں ہم نے دیکھا تو ہمیں احساس ہوا کہ یہ تو وضو یہ جگہ میری خشک رہ گئی ہے اور چاہے وہ جگہ ناخن کے برابر بھی تھی تو اب آپ نے کیا کرنا ہے کیونکہ آپ کا وضو نہیں ہوا، تو اب وہ آپ نے دوبارہ وضو کرنا ہے اور پھر آپ نے نماز اپنی دوبارہ پڑھنی ہے۔ تو یہ اور اس میں سے یہ بات ہم خیال رکھیں گے کہ وضو کے کچھ فرائض ہوتے ہیں، تو جو فرائض ہیں نا وضو کے، وہ اس میں سے کوئی جگہ خشک نہیں رہنی چاہیے۔ تو وضو یہ اپنی جو بھی چیز آپ کو جیسے وضو کا سارا طریقہ بتا دیا گیا انشاءاللہ تعالیٰ، تو اس کو آپ ذہن میں رکھتے ہوئے آپ دیکھیں گے اور اسی لیے کوشش یہی ہونی چاہیے کہ کامل وضو ہے۔ جب ہم وضو ہی کر رہے ہیں نا تو اپنے ہاتھ سے ملتے ہوئے، اپنے اعضاء کو ملتے ہوئے آپ وضو کریں تاکہ جسم کا کوئی حصہ خشک رہے نہ۔ خشک ایڑیوں کو عذاب۔
عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکے سے مدینے کی طرف لوٹے، راستے میں ہمیں پانی ملا، ہم میں سے ایک جماعت نے نماز عصر کے لیے جلد بازی میں وضو کیا، پیچھے سے ہم بھی پہنچ گئے، دیکھا کہ ان کی ایڑیاں خشک تھیں، انہیں پانی نہیں پہنچا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خشک ایڑیوں کے لیے آگ سے خرابی ہے، پس وضو پورا کیا کرو۔ تو اگر ایڑیاں خشک رہیں گی تو ان کے لیے آگ کا عذاب ہے، تو ہمیں بہت محتاط رہنا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ وضو بڑی احتیاط سے سنوار کر اور پورا کرنا چاہیے۔ اعضاء کو خوب اچھی طرح اور 3 بار دھونا چاہیے تاکہ ذرا برابر جگہ بھی خشک نہ رہے۔ ایک شخص نے وضو کیا اور اپنے قدم پر ناخن کے برابر جگہ خشک چھوڑ دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھ کر فرمایا، واپس جا اور اچھی طرح وضو کر۔ اس لیے ہاتھوں وغیرہ پر پینٹ، نیل پالش یا کوئی ایسی چیز لگی ہو کہ جو پانی کو جسم تک پہنچنے سے روکتی ہو تو پہلے اسے اتار دیں، اور اگر ہاتھ میں انگوٹھی یا چوڑیاں پہنی ہوئی ہوں تو انہیں اچھی طرح ہلائیں تاکہ ان کے نیچے تک پانی پہنچ جائے۔ تو اس بات کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے کہ جو لوگ نیل پینٹ لگاتے ہیں، نیل پالش وغیرہ لگائی ہوئی ہوتی ہے، تو جب آپ نے وضو کرنا ہے تو اپنی نیل پالش اتاریے اور اس کے بعد آپ اپنا وضو کریے، کیونکہ پانی نیچے تک جانا ضروری ہے نا، تو پانی نیچے نہیں جائے گا تو ہمارا وضو نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے کوئی لوگ رنگز پہنی ہوتی ہیں یا چوڑیاں پہنی بھی ہوتی ہیں تو وہ بھی اس بات کا، یا جیسے آپ کو پتا ہم لوگ واچ پہنتے ہیں، کچھ لوگ گھڑی پہنی ہوئی ہے، تو اس بات کا بھی خیال رکھیں۔ اور اپنی اگر رنگز پہنی ہے تو انگوٹھیوں کو ہلا دیں، اور اسی طریقے سے چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں، بہت ٹائٹ ہیں چوڑیاں، تو اس کو آپ ذرا ہلائیں، اور اگر گھڑی ہے تو اس کو بھی، تاکہ وہ پانی، مقصد یہی ہے کہ پانی اچھے طریقے سے پہنچنا چاہیے۔ مسنون وضو سے گناہوں کی بخشش۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس وقت بندہ مومن وضو شروع کرتا ہے، پھر کلی کرتا ہے اور ناک چھاڑتا ہے تو اس کے منہ اور ناک کے گناہ نکل جاتے ہیں۔ پھر جس وقت چہرہ دھوتا ہے، اس کے چہرے کے گناہ نکل جاتے ہیں۔ چہرہ دھوتے وقت گناہ داڑھی کے کناروں سے بھی گرتے ہیں، اور جس وقت وہ کوہنیوں سمیت ہاتھ دھوتا ہے تو اس کے دونوں ہاتھوں سے گناہ نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ دونوں ہاتھوں کے ناخنوں کے نیچے سے بھی نکل جاتے ہیں۔ پھر جس وقت مسح کرتا ہے تو اس کے بالوں کے کناروں سے گناہ نکل جاتے ہیں۔ پھر جس وقت پاؤں دھوتا ہے تو اس کے دونوں پاؤں سے گناہ نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ دونوں پاؤں کے ناخنوں کے نیچے سے بھی نکل جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اگر وہ کھڑا ہوا اور نماز پڑھی، اللہ کی تعریف، ثنا اور بزرگی یوں بیان کی جیسے اس کا حق ہے، اور اپنا دل اللہ اور اپنا دل اور بزرگی یوں بیان کی جیسا کہ اس کا حق تھا، تو وہ اس طریقے سے پاک ہوگا جب اسے اس کی ماں نے جنا تھا۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ اپنی امت کو میدان حشر میں دوسری امتوں کے بے شمار لوگوں سے کس طرح پہچانیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے امتی وضو کے اثر سے سفید نورانی چہرے اور سفید نورانی ہاتھ پاؤں والے ہوں گے، اس طرح ان کے سوا اور کوئی نہیں ہوگا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیسے پہچانیں گے؟ ہمارے وضو کے اثرات، جو ہم وضو کرتے ہیں تو اس سے ہمارے پھر سفید چہرے ہوں گے، نورانی، انشاءاللہ امید کرتے ہیں ہم، اور سفید نورانی ہاتھ والے لوگوں سے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے اپنی امت کو پہچانیں گے وضو کے آثار سے۔ وضو سے بلندی درجات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طہارت آدھا ایمان ہے۔ تو اگر آپ نے طہارت کا خیال کریں گے نا تو آدھا ایمان تو ایسے مکمل ہو جائے گا ہمارا انشاءاللہ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے اپنے دلی دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جنت میں مومن کا زیور نور وہاں تک پہنچے گا جہاں تک وضو کا پانی پہنچتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں کہ جس کے سبب اللہ تعالیٰ گناہ مٹاتا ہے اور درجات بلند کرتا ہے؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، کیوں نہیں اے اللہ کے رسول، ارشاد فرمائے۔ آپ نے فرمایا، مشقت، بیماری یا سردی وغیرہ کے وقت کامل اور سنوار کر وضو کرنا، مسجدوں کی طرف اٹھنے والے قدموں کا زیادہ ہونا، اور نماز کے بعد نماز کا انتظار کرنا گناہ مٹاتا ہے اور درجات بلند کرتا ہے۔ تحیت الوضو پڑھنے کی فضیلت۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص وضو کرے اور خوب سنوار کر اچھا وضو کرے پھر کھڑا ہو کر دل اور چہرے سے ظاہری اور باطنی طور پر متوجہ ہو کر 2 رکعت نفل نماز ادا کرے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ تو دیکھیں کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے کہ آپ نے کامل وضو کیا اچھے طریقے سے جیسے آج آپ کو سکھایا گیا ہے، اور اس کے بعد آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی ہے گھر میں، اور یہ نہیں، اس کے بعد آپ سیدھا اپنے جائے نماز پہ گئے، آپ نے 2 رکعت نفل نماز پڑھی اور آپ نے پوری توجہ کے ساتھ یعنی کہ ظاہری اور باطنی طور پر بھی اپنا خشوع کا خیال رکھتے ہوئے متوجہ ہو کر 2 رکعت نفل نماز پڑھیں گے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا تحیت الوضو میں ضروری ہے کہ وضو کرنے کے بعد کسی سے بھی کلام کیے بغیر 2 نفل ادا کیے جائیں؟ تحیت الوضو میں وضو کرنے کے بعد باتیں کیے بغیر اس کو ادا کرنا ہوتا ہے، تو یہ ضروری ہے۔ یہ میں نے عالم صاحب سے پوچھا تھا کہ کیا یہ ضروری ہے کہ ہم کسی سے بات نہ کریں؟ عموماً گھر میں ہوتے ہیں نا، ہم وضو کر کے نکلتے ہیں تو گھر والے جو عموماً بات چیت شروع ہو جاتی ہے اور وہ سب ہے، تو اس کے لیے یہ ضروری ہے تحیت، اگر نیت یہ ہے نا کہ ہم نے تحیت الوضو پڑھنی ہے تو اس کے لیے پھر ضروری ہے کہ ہم گھر والوں سے ادھر ادھر سے باقی لوگوں سے بات نہ کریں، اور وضو کے بعد دعائیں پڑھنے کے بعد ہم اپنے سیدھے 2 نفل ادا کریں۔ پہلے ہم اپنے 2 نفل ادا کریں جو ہم تحیت الوضو پڑھنا چاہ رہے ہیں، اس کے بعد پھر بات چیت کرنی ہے تو کریے۔ وضو کے بعد 2 رکعت نماز ادا کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو شخص میرے وضو کی طرح وضو کرے پھر 2 رکعت نماز اس طرح ادا کرے کہ اس میں دنیاوی خیالات سے بچا رہے تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث کا مفہوم ہے۔ یہی تحیت الوضو کا ہی ذکر کیا جا رہا ہے کہ وضو کرنے اور 2 رکعت نماز اور دنیاوی خیالات سے اگر وہ بچا رہے گا تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث کا مفہوم ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر کے وقت سیدنا بلال رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے بلال میرے سامنے اپنا وہ عمل بیان کر جو تو نے اسلام میں کیا اور جس پر تجھے ثواب کی بہت زیادہ امید ہے، کیونکہ میں نے اپنے آگے جنت میں تیری جوتیوں کی آواز سنی ہے۔ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، میرے نزدیک جس عمل پر مجھے ثواب کی بہت زیادہ امید ہے وہ یہ ہے کہ میں نے رات یا دن میں جب بھی وضو کیا تو وضو کے ساتھ جس قدر نفل نماز میرے مقدر میں تھی ضرور پڑھی۔ ہر وضو کے بعد نوافل پڑھے انہوں نے، یعنی کہ یہی تحیت الوضو وہ ہر وضو کے بعد پڑھتے تھے۔ ایک وضو سے کئی نمازیں ادا کرنا، سیدنا بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فتح مکہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی نمازیں ایک وضو سے پڑھی اور موضوع پر مسا بھی کیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول آج آپ نے وہ کام کیا جو آپ پہلے نہیں کیا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا، اے عمر میں نے ایسا جان بوجھ کر کیا ہے تاکہ لوگوں کو ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھنے کا جواز معلوم ہو جائے۔ معلوم ہوا کہ وضو قائم ہونے کی صورت میں ہر نماز کے لیے وضو فرض نہیں ہے بلکہ افضل ہے۔ تو اگر آپ کا وضو نہیں ٹوٹا، قائم ہے، تو پھر اگر آپ ہر نماز کے لیے وضو کرتے ہیں تو یہ افضل ہے، اور اگر آپ نہیں کر سکتے تو اس کی بھی اجازت ہے، ہم نماز پڑھ سکتے ہیں بشرطے کہ ہمارا وضو قائم ہو، وضو ٹوٹ نہ گیا ہو، وہ آگے انشاءاللہ ہم دیکھیں گے۔ دودھ پینے سے کلی کرنا، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا پھر کلی کی اور فرمایا اس میں چکنائی ہے۔ آپ نے بکری کا شانہ کھایا، اس کے بعد نماز پڑھی اور دوبارہ وضو نہ کیا۔ آپ نے ستو کھائے پھر کلی کر کے نماز پڑھی اور وضو نہیں کیا۔ تو انشاءاللہ آج ہم اپنا یہ جو وضو کا ٹاپک تھا، نیکسٹ ہمارا جو یہ موضوع وغیرہ پر مسا کے متعلق احکام اور مسائل، یہ انشاءاللہ میں نیکسٹ کلاس کے لیے رکھوں گی۔ آج ہمارا ٹائم بھی مکمل ہو گیا ہے۔ میں چاہ رہی ہوں کہ اب آپ لوگوں کے ساتھ وضو والا ٹاپک میں ایکچولی مکمل کرنا چاہ رہی تھی، اسی لیے ٹائم تھوڑا سا آپ لوگوں کا لیا ہے۔ اب آپ لوگوں کے ساتھ ہم وضو کی ویڈیو شیئر کریں گے۔ آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز ضرور اچھے طریقے سے اس ویڈیو کو آپ دیکھ لیجئے گا۔ جی حفصہ آپ پلے کر دیجئے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ Regarding how to perform the wudu in a practical manner. So in this part of the dars, we get into sifatul wudu, the description of the wudu of a Nabi sallallahu alayhi wa sallam.
as ordained in the Quran, in Surah Al-Ma'idah, and as described in the Sahih Ahadith, like the famous Hadith in Al-Bukhari of Uthman ibn Affan radiyallahu anhu, and as listed in the Hanbali fiqh book Zadul Mustaqni'ah. So I'm going to take you through the process of how to perform the wudu in a practical manner, not just sitting with the book, but actually showing you the steps, inshallah ta'ala. What do we begin with? We begin with the niyyah, with the intention. And where is the mahal, where is the place for the niyyah? Al-qalb, the heart. Now you don't have to say it out loud, you don't have to say I'm making a niyyah for wudu, for salah, no. But in your heart you have to make an intention that I'm performing this wudu either to get rid of a state of hadath, yani I need to be in a state of wudu, or to go make salah, or for whatever reason you want to make the niyyah for wudu. So you make this niyyah in your heart. There is no particular words you have to use, you just have to make that intention because this is an ibadah. Tayyib. Next, you can say Bismillah, because as we mentioned that the tasmiyah, to say Bismillah is wajib, is obligatory in the wudu. So you say Bismillah. Now I am not in a bathroom, I am in the wudu area in the masjid. This is not considered al-khala, this is not considered the bathroom. So here I can say the name of Allah. If you are inside an area where the toilet is there exposed, there's no barrier between you and the toilet, then that is the al-khala. There you can say Bismillah in the heart, or you can say it before entering the bathroom. As it's sunnah to say Bismillah before entering the bathroom anyway, but you say it with the niyyah for wudu. At-tasmiyah, we're saying Bismillah, is the next step. Then you can do your siwak first. Many people think the siwak is done doing madmada and istinshaq. There is no hadith to restrict it there. Rather, the siwak is used عند كل wudu, yani with every wudu. So you can do it in the beginning. Before you actually begin the rest of the wudu, you can do the siwak. Some other ulama felt you should hold your left hand because the other side is on the right hand. Either way it's fine because there's no hadith to specify. Rather you do the siwak starting from your right side, as Rasulullah sallallahu alaihi wasallam used to begin everything good in tahara and things from the right side. And then you go towards your left. You can come back. And there is no hadith about exactly how to go up and down and things. Rather you just use it to clean your teeth. And this is a practical thing, this is an ibadah, because Rasulullah sallallahu alaihi wasallam told us about the virtues of it. And Rasulullah said, if it wasn't a hardship upon my ummah, I would have ordained it with every wudu, and another hadith with every salah. So it's also something that is with virtue, but you also want to make sure your teeth are clean from it. So you don't want a siwak that is very soft, or something that is very harsh. You want to always wet it and make it soft with your teeth, so it gets between your teeth and cleans your teeth. There are other scientific benefits. There's been research about this type of tree branch and how it benefits the gums and so on. But we do it for the ibadah, and the rest we get anyway. So you can do the siwak. After the siwak, you can say the beginning of wudu qabla, yani before the obligatory aspects, is to wash the kaffain, the two hands, 3 times. So I will begin with that. You take some water and you wash your right hand once, twice, 3 times. Now, as we mentioned before, it's sunnah to go between the fingers. Then you do the same with your left hand. It's best not to leave the water running because it will be israf, waste of water, as Rasulullah sallallahu alaihi wasallam forbid making israf of water 3 times. You do not do more than 3 times. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam forbid the Sahaba from doing more than 3 times. That would be israf. So 3 is the maximum. And this is, I'm going over the regular way of wudu. After the hands, we begin with the first obligatory aspect of washing. Yani, that is from the furud, from the fard, which is the face. And the face includes the mouth and nose. The mouth and nose are obligatory. You begin. Based on the sahih hadith, authentic hadith, you wash the mouth and nose with 1 kaf, 1 handful of water. Not the way most people do, where they do the mouth 3 times and then the nose, they make fasal. They separate between the mouth and nose, 3 mouth, 3 nose. This is a weak hadith. The sahih hadith shows that you do your madmada. This is called madmada. So you do the mouth and nose with 1 handful of water. That was once. That was twice. Now this
taking the water into the mouth is called madmada, and to move it around, this is from the sunnah. And then to take the water in the nose, and then istinthar. This is called istinshaq, to put the water in the nose. Istinthar is with the left hand. Now, this is my right hand. In case you're watching a video and it seems to be flipped, this is my right side, this is my left. So I begin using my right hand with the water, using the left to expel, as the sunnah of the Prophet ﷺ. Now I did that 3, meaning I with 3 handfuls, I did the mouth and nose together 3 times. Now I do my face. The face has to be washed from the upper hairline. What if somebody's bald? Then you go with where the regular hairline would be. From your hairline to your chin, and from your ear to the ear. The ears are not included, but from the beginning of the ear to the ear, this is going to be your entire face. If you have a light beard and the skin is visible, you have to get to the bottom skin. If you have a thicker beard, then you do the best you can, and then we'll do khilal of the beard. We'll put our fingers through it, as I will show you. So now we're doing the face. You begin at the top, go all the way down, best you can. طيب. Now here, you can take your wet fingers and run it through your beard. This is also from the sunnah. This is the second. Wet fingers through the beard for the thicker beards. This is the third. And then your face is done. After your face, we do the arms. The arms, as we know, is ordered in the Quran. In the Quran, Allah subhanahu wa ta'ala says, أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ, yani your hands, from your hands to the elbows. And He mentioned that includes the elbows. So many of the ulama said the tartib here Allah subhanahu wa ta'ala gave us to begin with the hand all the way to the marafiq. So you begin with the hand in obedience to the sunnah or the Quran as the tartib that's given. And you roll the water down. And this rubbing is mustahab, to rub the water. Even if you just put the water, this would be enough, but to rub and let the water flow, let the water drip as the sins are taken off from this. You do your right arm, this is my right arm, 3 times. You roll the water down, let it drip from your elbow, cover your elbow and a little bit above it, and you let it drip. Now, this is the 3rd time I'm doing it. If somebody's arm is amputated, then if it's amputated and there is a part of the forearm that's there, then he washes that. If it's amputated at the elbow, then he washes the bottom part of the top of the arm. If it's amputated on top of that, then khalas, he is free from it. So 3 times he did the right. We made sure we go through the fingers, washed it. Then we go with the left arm. The left, as a sunnah tariqah, the way of Rasulullah, is to do the right first. So again, same thing. I let the water drip. And this is the 3rd time. Now, after the arms, we do the head. As we mentioned, that it is obligatory to make masha of the entire head, and it's sunnah to come all the way back to the front. So what I'm going to do is I'm going to wet my hands. Now this is not washing, this is masah. So I take my wet hands and I begin from the top and I go all the way back. I do not make masah of the nape, rather I go to the bottom of the hairline, and then as from the sunnah mustahab to come all the way back to where we began, and then with my wet hands I do my ears. I take my index fingers and I do the inside, and I take my thumbs and I make masah of the outside. So this is the masah of the head. As some of the ulama mentioned, as we mentioned, if you take separate water for the ears, nothing wrong with that, but what we see from the Sahih Ahadith, that you make masah with the same. Tayyib, after the masah of the head, the last thing we have is the feet. We take our feet, beginning with our right foot, and we let the water start to flow on our foot, and we wash, and we go between the toes. You can use your right hand or your left hand, this is not an issue, but you wash the feet, including going from between the toes, and you make sure that you wash the heels, no part of the heel, or your ankle should be left dry. We try to increase the wudu as the nur, the light
will be shining from those places of wudu on the Day of Judgment. So once, twice, then 3 times. Then we go to our left foot. Same thing, going through my toes, making sure that I wash the foot, including the ankle and heel, twice, 3 times. This is the end of the physical actions of wudu. After this, it is from the sunnah to say ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. This opens. a'udhu billahi. जी जज़ाकल्लाह खैरन कतीरा कतीर फी दुनिया वल आखिरा। हफ्सा, आई होप आप सब लोगों को काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा। अगर किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है। जी बात सुन लीजिएगा। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।